बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वो कुछ हो गया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। कोई सोच नहीं सकता था कि तहरीक इंसाफ इस तरह का एहतजाज कर पाएगी। जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तारियां हुई, जो कुछ उनके साथ हुआ, अब भी ज़ाहिर खौफ है कि अब तो जनाब जरदारी साहब और शहबाज शरीफ मिल चुके हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक हो चुके हैं। जिस तरह अब जरदारी साहब को लाया गया खिताब के लिए, तो उसके बाद सोचा जा रहा था कि किस तरह का एहतजाज हो जाएगा। माजी में भी एहतजाज होते रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन जनाब एक वक्त पे तो हाथापाई, लड़ाई और इससे भी बढ़कर जनाब बहुत कुछ हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब पीटीवी पर या सरकारी सतह पर इसकी कोई कवरेज आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन जहां गैलरी में मौजूद सहाफी थे वहां से वीडियोस आ गई हैं और एक एक चीज रिपोर्ट हो गई है कि हुआ क्या है। आप ये देखिए कि ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब की तस्वीर थी, बैनर्स थे, बल्कि बाजे, शायद ये पहली दफा हुआ है कि बाजे बज रहे थे कि सदर जो है खिताब कर रहे हैं मुश्तरका इजलास से, यानी जिसमें सेनेटर्स भी हैं, सेनेट का इजलास भी है, कौमी असम्बली का भी है। और अब इनके पास तादाद ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इनको तो 2/3 अक्सरियत दिलवा दी गई है, लेकिन जनाब तकरीर कोई सुनाई नहीं दे रही थी। वो नारे लगे हैं कि उफ, परसेंट 10% के नारे हैं। आप जानते हैं एक दफा बड़ा मशहूर हो गया जरदारी साहब के वाले से कि जी 10%। तो अब परसेंट 10% के नारे लगे। बिलावल के पापा चोर हैं, आसिफा के पापा चोर हैं, ये नारे लगते रहे। गो जरदारी गो के नारे लगते रहे। हत्ता कि एक वक्त में यह हुआ कि जमशेद दस्ती इमरान खान साहब की तस्वीर, उनका बैनर जो है वो जाकर डाइस पर लगाना चाह रहे थे और वो रखना उधर चाह रहे थे। कुछ कहते हैं जी वहां रखा उन्होंने, तो इस पर उमर अयूब भी उनके शायद साथ थे, या पहले जमशेद दस्ती को रोकने की कोशिश की अब्दुल कादिर पटेल और आगा रफ़ी ने, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने, और वहां पर उमर अयूब और जमशेद दस्ती और इधर से जनाब अब्दुल कादिर पटेल और आगा रफ़ी, इनके दरमियान जनाब हाथापाई, लड़ाई हो गई। ये चीज़ भी रिपोर्ट हो रही है। लेकिन ये बाजों वाला जो मामला है ये आज से पहले कभी नहीं देखा गया। हत्ता कि आसिफ अली जरदारी साहब को तकरीर रोकनी पड़ गई और वो तकरीर नहीं कर पाए, और तकरीर के दौरान भी इतना शोर शराबा था, इतना एहतजाज था, इतने नारे थे कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि जरदारी साहब क्या कह रहे हैं। वो ये जरूर कह रहे थे हकीकी कोशिश करें तो हम मुफाहमत कर सकते हैं, हमें हालात को बेहतर करने की जरूरत है, हालात को बेहतर करना है। लेकिन जनाब ऐसे माहौल में तो हालात बेहतर होते नजर ही नहीं आ रहे। और तरीके इंसाफ से पूछेंगे, वो कहेंगे जी हमारा तो मैंडेट चोरी किया गया है, ये फॉर्म 47 के लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, इन्होंने जाली तरीके से जनाब ये सारे पार्लियामेंट में लाकर हुकूमत बनवाई है, तो हम इनको कैसे चलने दें। इमरान खान की रिहाई के नारे लग गए, रिहा करो इमरान खान को रिहा करो। वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लग गए, ये नारे लग रहे थे। अच्छा, एक वक्त में ये भी हुआ कि इमरान खान तेरे जानिसार बेशुमार के नारे लगे, इमरान खान तेरे जानिसार बेशुमार। पीछे नजर आ रहा है नून लीग के रहनुमा खड़े हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अगर वो भी शोर शराबा करते हैं, वो भी एहतजाज करते हैं या नारे लगाते हैं तो और माहौल तल्ख होगा। इसलिए शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ साहब अपना समूह लेकर बैठे हुए थे और उनको समझ नहीं आ रही थी क्या करें। और ख्वाजा आसिफ के तो क्या ही कहने हैं, जिनके बारे में अब वो सीनियर साफ़ी जैगम साहब ने ये कह दिया है कि जी ख्वाजा आसिफ साहब कितने जमहूरी हैं या कितने नज़रियाती हैं, ये भी सबको पता है। कि सबको बुलाकर जब उन्होंने कहा कि जी हमने एक्सटेंशन में वोट देना है जनरल कमर जावेद बाजवा को, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है, ऊपर से हुक्म आया है, तो सबको पता है कितने नज़रियाती हैं, किस सोच के साथ हैं। तो अब जिस तरह पार्लियामेंट का माहौल बन गया है, लोग कह रहे हैं कि ये मामला चलेगा कैसे। फिर एक और बहुत ही ख़ास बात कि ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ कि सदर, जो कि सुप्रीम कमांडर भी माने जाते हैं आर्म फोर्सेस के और हेड माने जाते हैं, हेड ऑफ स्टेट माने जाते हैं, तो उनका खिताब मुश्तरका इजलास है, यानी पार्लियामेंट जो सुप्रीम बॉडी समझी जाती है। आजकल तो जस्टिस काजी फैसल साहब भी कहते हैं जो भी चाहे कानून वो बना दें, तो वहां पर जनाब जो आईनी ओहदेदार हैं वो मौजूद ना हो, उनकी तादाद ना हो। यह भी बड़ी अजीब बात थी और लोग ढूंढ रहे थे कहां हैं। तो क्या वो भी जरदारी साहब का खिताब नहीं सुनना चाहते, या उनको भी पता है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये सारा निज़ाम किस तरह से चलाया जा रहा है। जिस तरह राना सनाउल्लाह या मियां जवेद जो बातें कर रहे हैं उसमें अब खुर्रम दस्तगीर भी शामिल हो गए हैं जो वो कह रहे हैं। तो ये एक अजीब माहौल बन गया है कि अपने लोग भी कह रहे हैं कि जनाब ये हमने वोट को इज़्ज़त दो को छोड़कर तो इस्टेब्लिशमेंट को इज़्ज़त दो और इस्टेब्लिशमेंट से इक़्तिदार लो, ये नारे हमने बना लिए हैं, तो बर्बादी हो गई है। अब असल मार्का 48 घंटे के बाद है 21 अप्रैल का, ज़िमनी इलेक्शन का। अब 8 फरवरी को जिस तरह धांधला हुआ है, या ये कहें 9 फरवरी को, 8 फरवरी को तो लोगों ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया, फॉर्म 45 आ गए थे, तो उसके बाद जो धांधला हुआ है पूरी दुनिया को पता है, तमाम दुनिया भर के इदारे इसको रिपोर्ट कर चुके हैं। अब उनकी नजरें फिर होंगी ज़िमनी इलेक्शंस पर।
اور ان میں پھر ظاہر ہے وہی معاملات ہوں گے, بڑی کوشش ہوگی, لیکن ووٹ نہیں پڑنا. اب اسی لیے یہ جو میاں جاوید لطیف یا خرم دستگیر نے کہا جی میاں جاوید لطیف نے جو کہا ان کے پاس ثبوت ہوں گے, اور رانا ثناء اللہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, یہ اسی وجہ سے ہے کہ شاید ہمیں ووٹ پڑ جائے. نہ 16 روپے کی روٹی مل رہی ہے. آج راولپنڈی میں اور کئی شہروں میں بتایا گیا کہ مکمل ہڑتال تھی, یعنی 16 روپے کی روٹی بھی نہیں مل رہی. اور یہ اتنی 2 نمبری ہے کہ مریم صاحبہ نے کبھی اس طرح خریدنی ہو, کبھی اس طرح کے ان کے معاملات ہوں تو ان کو پتا ہو کہ 16 روپے کی روٹی کس طرح 4 روپے کا کوئی سکہ دے گا, بتائیے. اب ہیں کسی کے پاس سکے میں 4 روپے, تو کس طرح سے 16 کی 15 کی سمجھ آتی ہے, 20 کی چلے سمجھ آ جاتی ہے. اگر کرنی تھی 15 کی کر دیتے, تو 5 کا تو آپ کو شاید پھر بھی سکہ مل جائے گا اگر کسی نے روٹی لینی ہے تو اب ملتا ہی نہیں ہے جناب سکہ تو 4 روپے کا. تو کس طرح وہ کوئی 20 روپے دے گا تو 4 روپے کہاں سے واپس لے گا؟ تو ایک ڈرامہ ہے اور ہڑتال ہے, وہ ان سے نہیں ہو رہا. ہاں خیبر پختونخوا میں جناب وہاں پر کمال کر دیا ہے مزمل اسلم صاحب نے جو مشیر خزانہ ہیں, کہ 1.8 ارب ڈالر یعنی 2 ارب ڈالر ایک صوبے کی گورنمنٹ وہ ڈونر کانفرنس بلا کے 2 ارب ڈالر کمٹ کروا لیتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہاں وفاقی حکومت سے کچھ بھی نہیں اس طرح کا ہو رہا, وہ روٹیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان سے کوئی کام نہیں ہو رہا, وہ بھی غریب کو نہیں مل رہی. کسان رل گیا, ان کے اپنے لوگ اسمبلی میں بول رہے ہیں, اپنے لوگ ایم پی بول رہے ہیں جی وزیر خوراک کیا کر رہے ہیں, کسان برباد ہو گیا ہے. اچھا جمشید دستی نے آصف علی زرداری کی تقریر سے پہلے ہی جناب آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا تھا, یہ سب جعلی ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, چور ڈاکو کہنا شروع کر دیا. تو آصف زرداری کی تقریر تو گئی, فارغ ہو گئی. اور آج کا اجلاس بھی دیکھ لیجئے, یہی ہائی لائٹ ہوا ہے کہ جو نعرے لگے ہیں, باجے تک بجے ہیں. باجے حیران کن تھے, میرا خیال ہے کبھی پارلیمنٹ میں اس طرح باجے نہیں بجے. ان کی آواز تک آ رہی تھی اور اتنی زوردار آواز تھی کہ کیا کسی نے سننا تھا. اور پھر 2.5 کے قریب اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے تحریک انصاف کے کہ وہ سیکیورٹی کو بلانا پڑ گیا, اور سیکیورٹی ان کے ساتھ کھڑی تھی, سامنے کھڑی تھی کہ پتہ نہیں زرداری صاحب کو تک نہ پہنچ جائیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو بڑا بھرپور احتجاج کیا ہے اور لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف بڑی تیاری کے ساتھ آئی ہے. حتیٰ کہ اب تو یہاں تک بیرسٹر گوہر جیسا آدمی جو ہے عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں کہ جی سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے فلاں ہے, ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ہاں جی جو پیچھے ہوگا وہی ہوگا. دیکھیے اب بشرا بی بی کے حوالے سے عجیب انکشاف ہوا ہے کہ جب آرڈر بھی ہو گئے کہ ان کی اینڈوسکوپی کرائی جائے, یعنی پورا ٹیسٹ کروایا جائے, معدے کا پراپر پتہ لگے جو خدشہ ہے ان کو زہر دینے کا, تو اس پہ کہا گیا کہ شوکت خانم سے کروائیں. جیل حکام نے کہا نہیں جی شوکت خانم سے نہیں ہو سکتا. پھر کہا گیا شفا ہاسپٹل سے کروا لیں, کہتے جی نہیں سرکاری ہاسپٹل سے ہی ہوگا. جب یہ کہا گیا کہ جی سرکاری ہاسپٹل پہ جس طرح کی مرضی رپورٹ بنا لی اس پر تو اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا بشرا بیوی کی طرف سے, جب یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم ٹیسٹ ہی نہیں کروائیں گے, یعنی ٹیسٹ کروانے سے ہی انکار کر دیا ہے جیل حکام نے. تو ایسا کیا ہے کہ سابق پرائم منسٹر ہیں, ان کی اہلیہ ہے اور ان کو خدشہ ہے, پرائم منسٹر سابق کہہ رہا ہے کہ خدشہ ہے زہر دینے کا, تو ان کے ٹیسٹ ہی نہیں کروائے جا رہے. ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اب جناب یہ جو 48 گھنٹے کی میں بات کر رہا ہوں کہ مار کا ضمنی الیکشن کا ہے, سب کی نظریں بھی ہیں, ان سے بیان ہی نہیں بن رہا کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی ہے پچھلے 2 سال میں, اور جب سے آئے ہیں مزید مہنگائی بڑھی ہے. پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو انہوں نے ایک شعبدہ یہ چھوڑنے کی کوشش کی, شعبدہ بازی کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ 16 روپے کی ہم روٹی کر رہے ہیں تاکہ یہ جو ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں کم از کم پنجاب کی حد تک جناب یہاں ہم کوئی اچھی پرفارمنس دکھا لیں. تو وہ بھی بات نہیں بن رہی. اور ابھی دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ تحریک انصاف کا اس کو مورال کہیں یا وہ احتجاجی گیئر میں اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کس طرح سے احتجاج کر رہے ہیں. عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے لوگوں کی, ان کے رہنماؤں کی, جن میں مزمل اسلم بھی تھے اور اس میں شیخ وقاص اکرم ہیں اور دیگر لوگ اس میں شامل تھے, شبلی فراز تھے. اچھا شبلی فراز کو انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا جائے سینٹ میں. عمران خان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے رجیم چینج میں, اور انہوں نے بھی کہا کہ بھائی میری حکومت گرانے سے کچھ 4 ماہ پہلے تو سعودی عرب نے 2 ارب ڈالر اور رکھوائے تھے, تو اگر مجھے گرانا ہوتا تو وہ کیوں اس طرح سے کرتے. تو انہوں نے جناب یہ تو کلین چٹ سعودی عرب کی دے دی ہے, ان کا بیان سامنے آ گیا اور یہ میڈیا سے انہوں نے بات کی ہے. دوسری طرف جناب سینئر صحافی اس بارے میں کوٹ کر رہے ہیں, ہارون رشید صاحب نے بات کی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے حوالے سے سعودی عرب نے بھی بات کی ہے, دوست دیگر ممالک بھی بات کر چکے ہیں. چین بڑے واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ آپ پہلے آپ نے اندر سیاسی استحکام لے کر آئیں اور پھر معاشی استحکام آئے گا, مل کر آگے چلیں گے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے بھی اس طرح کا اعلان ہے کہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے کہ جی کوئی رہائی کی بات کریں, عمران خان کی رہائی کی طرف جائیں, کوئی معاملات کو کچھ بہتر کرنے کے لیے, پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لانے کے لیے, تاکہ پھر کوئی معیشت کی بہتری ہو سکے. کیونکہ اب یہ بہت واضح ہے کہ ظاہر ہے سعودی عرب کی بھی اپنی انٹیلیجنس ہوگی, ان کی بھی ایمبیسی ہے, ان کو بھی پتہ ہے یہاں کون پاپولر ہے. ایون سعودی عرب میں کون پاپولر ہے, وہاں پر سب سے زیادہ تعداد, دنیا میں سب سے زیادہ تعداد جو اوورسیز پاکستانیز کی ہے, جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں, ان کی سب سے زیادہ تعداد سعودی عرب میں ہے. تو ان کو بھی پتا ہے کہ وہاں کون پاپولر ہے, یہاں کون پاپولر ہے, تو وہ بھی اس چیز پر سوچ رہے ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب کی رہائی کے بغیر لگتا ہے اسٹیبلٹی آ نہیں سکتی. اور یہ بھی وجہ ہے کہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے
کہ پہلے آپ کے اندر ایک سماجی تبدیلی آتی ہے، اس کے بعد سیاسی تبدیلی آتی ہے. تو سماجی طور پر آپ دیکھیے معاشرتی سطح پر معاشرے میں جب ایک سوچ تبدیل ہوتی ہے تو پھر اس کا عکس نظر آتا ہے. ورنہ پہلے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کہ لوٹے بن جاؤ، ادھر سے ادھر چلے جاؤ تو سیاسی خاندان ہے وہی چلتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا ٹکٹ لے لیا، اس کا ٹکٹ لے لیا. اب یہ جو ان کا ایک بائیکاٹ سا ہے وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، الیکشن ہی نہیں لڑ پائے لوٹے. تو یہ حال ہوا ہے راجہ ریاض سے لے کر اور بہت سے لوگوں کا ٹکٹ نہیں دیے. جو آئی پی پی کا حال ہوا کہ ہاشم ڈوگر صاحب جو اس میں گئے، بھاگ بھاگ کے گئے، بڑے طاقتور لوگوں میں تھے، کہتے جی اس سے خراب پروجیکٹ، اس سے برباد پروجیکٹ، آئی پی پی جیسا فلاپ فیل پروجیکٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا پاکستان کی تاریخ میں. نہیں، اس کا مطلب ہے پروجیکٹ تھا یہ، اور بہت سے پروجیکٹس تھے، اور وہ پروجیکٹ کہتے ہیں بڑے کئی چل گئے، جس طرح میاں نواز شریف بھی لانچ کیا گیا تھا، کاف لیگ بھی ایک دور میں تھی. تو آپ وہ کہہ رہے ہیں ایسا فیل پروجیکٹ میں نے نہیں دیکھا، کئی سیاسی خاندان برباد ہو گئے، برباد کر دیے گئے. بھائی وہ بربادی تو لوگوں نے کی ہے نا. اب یہ سیاسی ایک چینج آ چکا ہے، ایک سماجی چینج آ چکا ہے جو اب سیاسی طور پر ان پر کو فورس کر رہا ہے. کہ ہاشم ڈوگر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آئی پی پی تو برباد ہو گئی، جہانگیر ترین کو چھوڑ کر جانا پڑ گیا جو اس کے سربراہ تھے. تو لوگوں میں اب ایک تبدیلی آ چکی ہے، اور وہ وجہ ہے کہ وہ بھی اب انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو سوشل میڈیا کے تھرو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں لوٹوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہاں رول آف لا ہوتا ہے، وہاں بہتری آتی ہے. یہ ہمارے ہاں جناب کوئی بھی الیکشن چوری کر جائے، فلاں کے ساتھ مل جاؤ، ووٹ کسی کو ڈالیں، نکلیں کسی، یہ کب تک ہوتا رہے گا. تو اس وجہ سے جناب یہ آپ چیزیں جو پارلیمنٹ کے دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے دوست ممالک کی طرف سے دیکھ رہے ہیں، جو عوام کی طرف سے دیکھ رہے ہیں، یہ سب اسی کا پریشر ہے. عوامی پریشر بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس طرح ممکن نہیں ہے کہ ملک کو اس طرح سے چلایا جا سکے. اور اسی لیے نہ پارلیمنٹ ان سے چل رہی ہے، نہ حکومت ان سے چل رہی ہے. ابھی جو 48 گھنٹے بعد مارکا 21 اپریل کا ہے، اس سے یہ گھبرائے ہوئے ہیں، پکڑ دھکڑ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا، اتنے لوگ ابھی بھی جیلوں میں ہیں، لیکن ان سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے. اور دوسری طرف جناب ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ چھوڑ کر گئے تھے وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی بھی عمران خان جیل میں ہے، ان کے ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ توڑنے کی کوشش ہے، یا وہی کہ کسی طرح سے جناب ان کو کوئی بھی فارم 45 کے تحت دوبارہ ان کے نہ آ سکیں. مخصوص نشستوں کا بھی معاملہ آپ دیکھ لیجئے، سب کچھ ہے. لیکن پھر بھی جو لوگ چھوڑ کر گئے، جن میں فواد چودھری ہیں، جن میں شیریں مزاری صاحب ہیں، جن میں صداقت علی عباسی ہیں، جن میں اسد عمر ہیں، اور دیگر بہت سے لوگ ہیں، وہ لوگ رابطے کر رہے ہیں. سیف اللہ نیازی ہیں، وہ تو ملے بھی ہیں عمران خان صاحب سے جیل میں. اس طرح اور لوگ ہیں، صداقت عباسی کا میں نے نام لے دیا ہے. تو یہ سب، علی زیدی، یہ سب واپس آنا چاہ رہے ہیں، اور کچھ کا پیغام پہنچایا گیا ہے. سیف اللہ زیدی خود مل کر آئے ہیں، فواد چودھری، شیریں مزاری، ان کے پیغام پہنچائے گئے ہیں. اور سینٹر اعجاز چودھری صاحب یا سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب نے خط بھی لکھا ہے، جس میں کہا ہے کہ جی جن لوگوں سے زبردستی چھڑائے گی پارٹی، ان کے بارے میں سوچا جائے. تو عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ ابھی تھوڑا انتظار کریں. تو جو لوگ چھوڑ کر گئے واپس آنا چاہ رہے ہیں، جو گئے چھوڑ کر، ہاشم ڈوگر جیسے وہ پچھتا رہے ہیں کہ بڑا ہی فلاپ پروجیکٹ تھا، برباد ہو گئے، کچھ نہیں ملتا، سیاسی خاندانی تباہ ہو گئے. تو یہ سیاسی طور پر ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی تباہی ہو گئی ہے، عوامی سطح پر ان کی تباہی ہو گئی ہے. اسی لیے اب یہ عوامی حمایت کے لیے کہیں کہ اچھا مزاحمت جب اس وقت چل رہی ہے تو یہ چورن بیچ دیتے ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ معاملہ چل رہا ہے تو یہ اس لیے تو میاں نواز شریف کسی کو آگے کر رہے ہیں، لیکن اب بات نہیں بننی. اور زرداری صاحب جناب تقریر میں بھی کہہ رہے ہیں جی ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں آگے چلنے کی ضرورت ہے، اگر حقیقی کوشش کی جائے تو ہم ساتھ ہو سکتے ہیں. حقیقی کوشش یہ جناب ووٹ کس کے چوری کر کے اور مینڈیٹ چوری کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں. سب کو بتایا کہ جناب 47 کے ذریعے ہوا، خود الیکشن رگنگ کی بات کر کے، لیکن جب آئینی عہدے بھی مل گئے، ابھی کابینہ کا بھی حصہ بننے لگے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ یہ اسی طرح بندر بانٹ کر کے معاملات کو چلا لیں گے. ممکن نظر نہیں آتا، اس طرح سے جناب چیزیں چل نہیں سکتی. اور یہی ہمیں آج پارلیمنٹ میں نظر آیا ہے، اور یہی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی یہی صورتحال رہے گی، اور آگے چل کر اور زیادہ تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کی سطح پر مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے. پہلے انہوں نے 6 جماعتی اتحاد بنا لیا ہوا ہے، اور اب امیر بھی بن چکے ہیں جماعت اسلامی کے، حافظ نعیم الرحمان، تو وہ بھی لگتا ہے کہ اس میں شامل ہوں گے. جماعت اسلامی کا اسٹریٹ پاور ہے، وہ بھی بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے. باقی بہت سے مناظر اس طرح کے آ رہے ہیں، وہی عمران خان صاحب کے حق میں نعرے، بینرز، تصاویر، اور پھر پی ٹی وی کے لیے ٹاسک کے چھپانا کیسے ہے، زرداری صاحب کی تقریر کیسے سنانی ہے، اور وہ بھی ان سے ہو نہیں پایا. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا، شیئر بھی ویڈیو کو ضرور کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.